अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल बहुत से घरों में बहुत से मसले चल रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मसला ये रिश्ता ना होने का है कि बच्चे और बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बेटियों के रिश्ते के लिए, बेटों के रिश्ते के लिए कि रिश्ता नहीं होता। जो देकर जाती हैं वो कोई पैगाम ही नहीं भेजते, और कई जगहों पर आपको पसंद आ जाता है लेकिन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह ये मसला बढ़ते बढ़ते बच्चों की उम्रें बढ़ रही हैं। चलिए आज जानते हैं कि ये क्या मसला है और इसके लिए कुरानी आयत में से कौन सा ऐसा वजीफ़ा या सबक पढ़ सकते हैं जिसके पढ़ने से आपको आपका मनचाहा रिश्ता मिल सकता है। क्या आप या आपके घर में कोई ऐसा है जिसका रिश्ता नहीं हो रहा? क्या बार बार लोग आते हैं, देखते हैं और फिर इनकार कर देते हैं? क्या उम्र बढ़ने के साथ दिल में परेशानी और बेचैनी पैदा हो रही है? अगर हाँ, तो आज की ये पूरी वीडियो तवज्जो से सुनिए। हम एक ऐसी लड़की की मिसाल आपको देते हैं जिसका नाम आयशा है। आयशा नेक, तालीम याफ्ता और बाअखलाक लड़की थी। उसके घर में कई रिश्ते आए लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह बन गई। कभी लड़के वालों को घर पसंद ना आया, कभी उम्र का मसला बना, कभी कोई और बहाना बन गया। लेकिन वक्त गुजरता गया, रिश्तेदारों ने बातें शुरू कर दी। कोई कहता कि अब तो उम्र निकल रही है, कोई कहता शायद किस्मत में शादी ही नहीं है। ये आपको भी ऐसे बहुत से अल्फाज सुनने को मिलते होंगे। ये अल्फाज आयशा के दिल को ज़ख्मी करते थे, लेकिन रातों को वो रोती और अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमा। लेकिन उसने एक काम नहीं छोड़ा। उसने ये काम नहीं छोड़ा कि उसने नमाज की पाबंदी रखी, नमाज में दुआ नहीं छोड़ी और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। ये उम्मीद जो हम छोड़ देते हैं यही हमें बहुत दूर ले जाती है। जब तक हम अपने अल्लाह से नहीं जुड़ेंगे, अल्लाह ताला हमारी बातें सुनते तो हैं लेकिन पूरी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए नमाज की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक रिश्ता उसके लिए आया और वो शख्स इतना दीनदार था कि बाअखलाक भी था और समझदार भी। अब शादी हो गई और आयशा अपनी वालदा से कहने लगी कि अम्मी, अगर मेरी शादी पहले हो जाती तो शायद मुझे इतना अच्छा इंसान कभी ना मिलता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि हज़ारों लोगों की ऐसी हकीकत है। क्योंकि मेरी अजीज़ा, हम अक्सर ताख़ीर को महरूमी समझ लेते हैं, हालांकि बाज़ औक़ात ताख़ीर अल्लाह की रहमत होती है और किसी वजह से ताख़ीर हो जाना हमारे हक़ में भी बेहतर होता है। ज़रा सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने के एक हफ़्ते बाद फसल काटने लग जाए तो क्या उसे कुछ मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। इसी तरह शादी भी अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त पर होती है। कुरान करीम हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए बेहतरीन फ़ैसला करता है। कभी हम एक चीज़ चाहते हैं लेकिन अल्लाह जानता है कि इसमें हमारे लिए नुकसान है या नफ़ा। बाज़ लोग रिश्ता ना होने की वजह से जाली आमलों, तवीज़ फ़रोशों और किस्मत बदलने वालों के दावे करने वालों के पास चले जाते हैं। याद रखें, गायब का इल्म सिर्फ़ मेरे अल्लाह की ज़ात के पास है। ये लोग सिर्फ़ आपका पैसा ज़ाया करते हैं, आपका वक्त ज़ाया करते हैं। नफ़ा और नुकसान सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। अगर रिश्ता नहीं हो रहा तो ये काम करें। पहला काम कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लें। दूसरा काम, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार इस तरह पढ़ना चाहिए कि जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं और अपने तमाम मामलात अल्लाह के आगे रख दिए हैं। जब अल्लाह ताला आपकी दुआओं के आड़े जो आ रहे होते हैं गुनाह, उनको बख्श देता है तो आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। तीसरा काम, वालिदैन की खिदमत करें। अपने वालिदैन के आगे उफ़ तक ना कहें, उनकी दुआएं लें, उनसे बरक़ात हासिल होती हैं। चौथा काम ये करें कि तहज्जुद में अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, क्योंकि तहज्जुद एक ऐसी नमाज है और लाडली नमाज है जो कि अल्लाह ताला से अपनी हर बात मनवा लेती हैं। इसलिए तहज्जुद के टाइम पर उठा करें और तहज्जुद की नमाज को अपना मामूल बना लें।
5واں کام یہ کریں کہ مایوسی کو دل میں جگہ نہ دیں۔ مایوس دلوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سنتا، اور اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیے ہیں تو اللہ بہتر نہیں بہترین دینے پر قادر ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو سناتی ہوں کہ ایک لڑکی کی شادی 34 سال کی عمر میں ہوئی۔ اب اس کی اتنی عمر بڑھ چکی تھی، لوگ کہتے تھے کہ جی بوڑھی کر کے انہوں نے شادی کی ہے۔ حالانکہ لوگ اس پر ترس کھاتے تھے، لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو اسے ایسا اچھا شوہر ملا، اس کی عزت کرنے والا، خیال رکھنے والا اور اس کو خوشیاں دینے والا۔ آج وہ خود کہتی ہے کہ اگر میری شادی پہلے ہو جاتی تو شاید میری زندگی اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ لہٰذا صرف جلدی شادی کرنا کامیابی کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اچھی اور کامیاب شادی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی، بہن یا بیٹا رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اسے تانے نہ دیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ بعض اوقات ایک جملہ انسان کو توڑ دیتا ہے اور ایک جملہ اسے جینے کی امید دے دیتا ہے۔ اگر آج آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو بھولا نہیں ہے۔ آسمانوں کا رب آپ کی دعائیں سن رہا ہے، وہ آپ کے آنسوؤں سے واقف ہے اور وہی بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، دعا کرتے رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی فیصلہ کرے گا جو آپ کے حق میں سب سے بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اگر ہم سے ایسی فضول چیز مانگ لیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو اس کا نقصان ہوگا تو ہم اس کو نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو وقت پر چیز کون سی دینی ہے اور کون سی نہیں۔ اللہ پر یقین اور بھروسہ اتنا ہونا چاہیے کہ جتنا آپ کو اپنی ذات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک غائب کا علم جاننے والا ہے اور قادر مطلق ہے، ہر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب وہ مصر سے باہر نکلے تھے اور مدین پہنچے تھے تو کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر بھی دیا اور کھانے کے لیے رزق بھی دیا اور رشتے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اگر آپ کا پختہ یقین ہے تو اس بات کو پورا سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی شخص اور ایک قبطی یعنی کہ مصری آپس میں لڑ رہے تھے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ قتل جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا بلکہ غلطی سے ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ اگلے دن جب یہ خبر پھیلی تو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک خیر خواہ شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے خبر دی کہ آپ فوراً مصر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی مصر سے نکل گئے اور مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا، نہ سواری تھی، نہ سامان تھا، نہ کھانا پینا۔ کئی دنوں کی مشقت کے بعد جب وہ مدین پہنچے تو وہاں ایک کنویں پر انہوں نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دیکھا تو دو عورتیں ایک سائڈ پر کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ دوسرے چرواہے چلے نہ جائیں، اور ہمارے والد بھی بہت بوڑھے ہیں، یعنی کہ وہ اکیلی آئی ہوئی تھیں اور اپنا مدعا رکھ رہی تھیں کہ ہمارے باپ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے لیے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر سایہ میں آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ یہ دعا آپ بھی اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو اپنے لیے گھر چاہیے، اچھا رشتہ چاہیے اور زیادہ سے زیادہ رزق حلال چاہیے تو اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس دعا کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ وہ رب جو موسیٰ کو دینے پر قادر ہے وہ آپ کو بھی دینے پر قادر ہے، تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا کے تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک آئی اور اپنے والد کی طرف سے اس کو بلایا۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔
جو کہ بہت بزرگ ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی اور کام بھی دیا، اور بعد میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام پریشانیوں کو حل کر دیا۔ اس واقعے سے حالات میں اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نیکی کرنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے۔ دعا، صبر اور اچھے اخلاق انسان کے لیے خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے مدد فرماتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے بہت سے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اپنی حاجات، رزق اور نیک رشتے کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ استغفار کا بھی ورد رکھیں، درود شریف پڑھیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین اور بابرکت رشتے کے اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ رشتہ نہ ہونے کے آج کل اسباب کچھ اس طرح بھی ہیں کہ لوگ دیندار لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ماڈرن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شادیاں چند دن چلتی ہیں اور پھر اینڈ ان کا طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ دیندار ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندوں سے بھی ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اس کے بندوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو اللہ کے جاننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ جو اللہ کو جانتا ہے ایک اور اللہ کی ایک مانتا ہے، وہی انسانوں سے ڈرتا ہے۔ رشتوں کے معاملے میں لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اب منہ سے لوگ چیزیں مانگتے ہیں کہ انہیں گاڑی بھی چاہیے، انہیں اے سی بھی چاہیے، انہیں گھر کے فرنیچر کی پوری لسٹ پکڑا دیتے ہیں بیٹی والوں کو، حالانکہ یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی اور سادہ شادی کو پسند کیا ہے کہ جس میں خرچہ بہت ہی کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کا رشتہ حضرت علی علیہ السلام سے اتنی سادگی سے کیا۔ ہمارے لیے تو اسلام میں بہت زیادہ مثالیں ہیں سادگی کی، لیکن ہم لوگ آج کل بڑھا چڑھا کر اور اتنی خرچے والی شادیاں پسند کرتے ہیں، اور جس میں دھوم دھڑکا زیادہ ہو، جس میں مال خرچ زیادہ ہو۔ اسی طرح دیکھا دیکھی لوگوں کی ہوس بڑھ گئی ہے۔ اب ہم لوگوں کو شادیاں سادگی سے کہیں تو وہ نہیں کرتے، کیونکہ جن کو لت پڑ گئی ہے، منہ لگ گئے ہیں زیادہ کھانے کا، اور یقین کریں شادی کے کھانوں میں اتنی تذلیل کرتے ہیں کہ کھا پی بھی سارا لیتے ہیں اور بعد میں نقص نکالتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سادہ شادی کی طرف ترغیب دی تاکہ لوگ تھوڑے آئیں، تھوڑوں کو آپ تھوڑے لوگوں کا انتظام اچھا کر سکتے ہیں، ان کو اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، اور نکاح کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ فضول رسومات ہم نے خود ہی گھڑ لی ہیں۔ مائیوں بٹھانا، تیل مہندی کی رسم کرنا اور فضولیات جو رسم ہیں وہ ساری ہم نے اپنے اسلام کی شادیوں میں ایڈ کر لی ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنی سادہ شادی ہوگی اتنا آپ پر قرض بھی نہیں چڑھے گا اور آپ کے فرض بھی ادا ہو جائیں گے۔ کئی ایسی لڑکیاں ہیں، کئی ایسے لڑکے ہیں جن کی عمریں اس وجہ سے بڑھ رہی ہیں کہ وہ شادی کی استطاعت اتنی زیادہ نہیں رکھتے، وہ شادیاں سادگی سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی لوگ ان کے رشتے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا را ان رسومات کو خود بھی کم کریں اور لوگوں تک اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ اور ایک بات یہ کہ لوگ اب اپنی ذاتوں میں ہی رشتہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ میرے نبی نے تو ہر ذات میں رشتہ کر کے ہم لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے آگے زندگیوں میں مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں۔ تو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو خود ہی مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اب ہم اپنی ذاتوں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، اور اسی لیے رشتے کم ہو رہے ہیں، اور ماں باپ کے لیے یہ فکریں اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خدا را ان پریشانیوں کو کم کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، نماز میں پابندی کریں،
اللہ سے مانگیں اور جو یہ دعا میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب انشاءاللہ تعالیٰ لگ ہی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کرنے پر قادر ہے، وہ تو کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس کے کن کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا کن نصیب فرمائے اور ہمارے معاملات کو آسانی میں بدل دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو حاجت نہیں ہے، لیکن اگر میرے صحابہ میں سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا نکاح پڑھوا دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس حق مہر اس کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا تم قرآن پاک پڑھ لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے چند آیات پڑھوا کر اس کا حق مہر اس کو ادا کر دیا، یعنی کہ قرآن پاک کی چند آیات جو تھیں اس کا حق مہر ہو گئی۔ آج ہم بینک بیلنس دیکھتے ہیں، بہت سے ہم لوگ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے حق مہر لکھواتے ہیں جو کہ ناجائز ہیں اور جو کہ گناہ ہے۔ تو آپ اتنا حق مہر رکھیں جتنا کہ انسان کوئی افورڈ کر سکتا ہے۔ کوئی اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہ دینا چاہے یا اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ چند آیات پر بھی اللہ تعالیٰ کے سنت کے مطابق بھی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے، آپ کے دل کو ٹچ کر جائے تو اپنے پیاروں کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے ان تک یہ دعا پہنچ جائے اور ان کے کسی بچے کے نصیب اگر اس طرح بندھے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، اس صورت کی، اس آیت کی برکت سے اگر کھول جاتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ ایسی نیک باتیں ہیں، ایسی اچھی باتیں ہیں جو کہ صدقہ جاریہ ہیں۔ اگر آپ اس میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر دینے والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔